अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, महंगी बिजली, अवामी सकत से ज़्यादा के बिल और ऊपर से कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अवाम को बिजली के झटके। ऐसे में अवाम की मदद के लिए तवक्को के बरक्स जमात इस्लामी मैदान में उतर आई है। अवाम को महंगी बिजली के बिलों से निजात दिलाने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बाग के मकाम पर धरना दे दिया गया है, जिसमें बिजली की कीमतों में कमी, IPPs मुआहिदों का जायजा समेत 10 मुतालबात हैं ऐसे जो कि हुकूमत के सामने रख दिए गए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को कोई डेडलाइन तो नहीं दी गई है, लेकिन उनकी जानिब से हुकूमत को वाशिकाफ अल्फाज में यह बावर जरूर करवा दिया गया है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, बल्कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई डबल गेम करने की कोशिश की गई तो यह धरना लियाकत बाग के बजाय डी चौक और जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे तक भी ले जाया जा सकता है। जहां एक जानिब जमात इस्लामी का मजलूम अवाम के हकूक के हसूल के लिए धरना देना काबिल तारीफ है, वहीं कुछ ऐसे सवालात भी हैं जो जवाब तलब हैं, जिनमें जमात इस्लामी की जानिब से डी चौक पर धरना दिए जाने का ऐलान करने के बाद लियाकत बाग तक ही सिर्फ महदूद रहना, जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिए जाने की टाइमिंग पर भी सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं कि ना तो पहली बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, ना ही पहली बार हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर लेवी लगाई गई है, और ना ही पहली बार बिजली महंगी हुई है, और ना ही IPP से किए जाने वाले मुआहदे कुछ ऐसे नए हैं। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स भी कोई पहली बार जो है वो नहीं इस मुल्क में लगाया गया, और ना ही अशराफिया को पहली बार नवाजा गया है। तो फिर अचानक से जमात इस्लामी की जानिब से इन तमाम मामलात पर धरना देने के पीछे क्या कोई और फैक्टर्स भी हैं? जमात इस्लामी की जानिब से नए आम इंतखाबात की मुखालफत जो है वो भी समझ से कुछ लोग कह रहे हैं कि बालातर है कि आखिर नए इंतखाबात करवाने में क्या कबाहत है। तो क्या मौकफ है जमात इस्लामी का इन सभी इशूज को लेकर? नए इंतखाबात की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? धरना जो है वो जो 10 मुतालबात हैं, ये भी एक सवाल है कि क्या ये प्रैक्टिकली डूएबल भी हैं, और इतने महदूद वक्त में क्या ये डूएबल हैं कि हुकूमत कोई ऐसा अग्रीमेंट कर ले इनके साथ और ये धरना यहाँ से उठा दें? उस सूरत में जब हुकूमत नहीं फौरी तौर पर कुछ कर सकेगी तब क्या लाहे अमल होगा जमात इस्लामी का? ये भी एक सवाल है। इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी के जनाब लियाकत बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे सवालात हैं, मैं बारी बारी कोशिश करूंगी कि आपके सामने रखूं। सबसे पहले तो सर, धरना कामयाब धरना है जमात इस्लामी का और अवामी इशूज के ऊपर है, उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की अप्रिसिएशन हो भी रही है, बनती भी है। थोड़ा सा ये जरूर कहिएगा सर कि धरना डी चौक पर जाना था, धरना लियाकत बाग जाकर बैठ गया, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? क्योंकि जो मैंने अभी एक क्लिप भी सुनवाई है, आपने शायद सुनी होगी, अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं जी कि हमने तो इजाजत ही लियाकत बाग की दी थी, वहीं बैठना था धरने ने। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जमात इस्लामी ने तो अपने एहतजाज का और धरने का ऐलान किया और उसके साथ उसके पूरे मरहलावार तमाम प्लान को भी तय किया था। उसी में से पहला पड़ाव या पहला मरहला मरी रोड का है, ठीक है, और ज़ाहिर है ये चीज़ें मरहलावार आगे बढ़नी है। अगर हमारा कोई महज एक पॉलिटिकल एजेंडा होता, जमात इस्लामी के कोई अपने मफादात होते और महज एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती, तो ये तो बहुत आसान था कि भाई डी चौक पे पहुंच जाते और घंटे 2 घंटे की एक झड़प होती और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती। लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ हम इसलिए आए हैं कि यकीनी तौर पर तेल की कीमतें कोई पहली दफ़ा नहीं बढ़ी, टैक्सों का बोझ कोई पहली दफ़ा नहीं आया, IPPs के जो मायदे हैं वो कोई नए नहीं हैं, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि भी IMF की भी बदतरीन शराइत हैं और मुल्क के अपने इक़्तिसादी हालात भी ऐसे हैं कि आम आदमी के लिए, सफ़ेद पोश तबके के लिए ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो गया है। सियासी महाज पर तो एक अलग से कशमकश है, मीडिया और सोशल मीडिया पर एक अलग से अपनी कशमकश जारी है, लेकिन इस माहौल के अंदर जो आम आदमी, गरीब आदमी, तनख्वाहदार तबका जो हुकूमती गलत इक़दामात की वजह से पिस रहा है और वो अपने आप को लावारिस समझ रहा है कि हमारी आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है, तो इन्हीं मराहल के अंदर ही जमात इस्लामी ने, जनाब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने बड़ी एक क्लैरिटी के साथ अपने इस मौक़िफ़ का ऐलान किया कि हम धरना देने जा रहे हैं ये आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए। हम चाहते हैं कि भी बिजली के जो बिल अब काबिले अदाई नहीं है, वो इतना बोझ बन गए हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उनको असल जो लागत है बिजली पैदा करने की, उसी के मुताबिक बिल वसूल किए जाएँ। पेट्रोल आलमी मंडी में उसकी कीमत कम है, लेकिन जो लेवी और टैक्सेस लगा के उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। तनख्वाहदार तबके पर अब इनकम टैक्स की शरह
اس قدر بڑھا دی ہے کہ وہ عملاً زندہ درگور ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. IPPs کا معاہدہ تو اب بالکل بے نقاب ہو گیا ہے کہ قوم کے ساتھ جو جھوٹ بولا جا رہا تھا یہ ریوزٹ ہو سکتا ہے, نظر ثانی ہو سکتی ہے. یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے جس کا براہ راست بوجھ جو ہے کہ وہ افراط زر کی صورت میں بڑھتا ہے اور صنعت کا پہیہ جام ہو رہا ہے, جس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پر میں یہ جو آپ ایشوز بتا رہے ہیں نا, جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اپنی عیاشیاں نہیں ختم کرتے, اس حوالے سے آواز اٹھانی. بالکل ٹھیک ہے. ان سب پہ میں باری باری بھی آپ سے میں نے کہا ان سب ایشوز پہ سر جو آپ اٹھا رہے ہیں میں باری باری بھی آپ سے کامنٹ لیتی ہوں, لیکن پھر کیا اس بات کو ان پرنسپلز یہی تسلیم کیا جائے جو عطا طارق صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کا پہلا مرحلہ تھا اور حکومت سے آپ لوگ اجازت لے کر لیاقت باغ بیٹھے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ بھی ہم نے اسلام آباد میں بھی راولپنڈی میں بھی اپنے دھرنے اور اپنے احتجاج کے حوالے سے اپنے آئینی سیاسی جمہوری حق کے اعتبار سے ان کو اطلاع کر دی تھی, اور جس کے لیے ہماری ٹیموں نے اسلام آباد میں بھی اور راولپنڈی میں بھی مذاکرات کیے تھے. اور انہی مذاکرات یہ ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ہوتا ہے, پارٹی لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اسی کے مطابق آپ دیکھیں کہ جب ہم اسلام آباد آئے تو ہر طرف سے اس کو کنٹینر سے بند کیا ہوا تھا. یہ 26 نمبر چنگی پر بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے, ہم پورے اسلام آباد سے گزرتے ہوئے 0 پوائنٹ پر شکرپڑیاں پل پر آئے اور دوسرے مرحلے پر وہاں پروگرام ہوا. اس کے بعد پھر یہ لیاقت باغ مری روڈ پر یہ پروگرام شروع ہوا. اگر محض ہمارا اتنا ہی ٹارگٹ ہوتا کہ بھی صرف ڈی چوک کو جا کے ٹچ کرنا ہے تو وہ تو ہم پہنچ چکے تھے, ہمارے کارکنان وہاں پہنچ چکے تھے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی محدود تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ ایک عوامی اور قومی اور انتہائی اہمیت کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم پورے ایک تیاری کے ساتھ, کل بھی ہم نے جو وزارتی کمیٹی تھی ان سے جو مذاکرات ہوئے تھے, ہم نے اپنے ایک ایشو پر پوری جو ریسرچ تھی اور جس کے بارے میں ہمارے تمام چیزیں پوری تیاری کے ساتھ موجود تھیں, ان وزراء کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ بات آپ کی درست ہے, آپ نے پوری تیاری سے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے, لیکن ہم اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بناتے ہیں اور ٹیکنیکل کمیٹی اس کا جائزہ لے گی. میں نے اسی مرحلے پر ان کو کہا کہ شہباز شریف صاحب سے ہمارا پیغام دیں کہ کمیٹی ضرور بنائیں, لیکن کمیٹی کو اسی آنکھ کا اشارہ کریں کہ بھی وہ واقعتاً جو ہے کہ بھی عوام کے اس دکھ درد کو سمجھیں. سر جو مذاکراتی کمیٹی ہے جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, ان کا رویہ آپ نے کیا اسیس یا ریڈ کیا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں آپ کے مطالبات یا معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے؟ ایک بات. اور دوسری بات سر یہ کہ کیا اس بات میں ابھی تک آپ لوگوں کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے مطالبات کو لے کر کوئی عملی کام نہیں ہو جاتا آپ لوگ مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے؟ یا مذاکرات بھی اور دھرنا بھی ساتھ ساتھ چلیں گے, اور الحمدللہ ہر آنے والا دن جو ہے کہ اس میں جوش و خروش میں بھی اضافہ کر رہا ہے, پوری قوم بھی متوجہ ہو رہی ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کا ہر پہلو جو ہے پوری وضاحت کے سامنے عوام کے سامنے آ رہا ہے. اس وقت بھی اسی پورے پنڈال میں خواتین کا ایک بہت بڑا جلسہ جس کا آغاز ہو چکا ہے, خواتین اس کو کنڈکٹ کر رہی ہیں اور حافظ نعیم الرحمان صاحب تھوڑی دیر میں اس سے خطاب کریں گے. اسی طرح آئندہ آنے والے مراحل میں بھی تمام چیزیں اپنی جگہ طے شدہ ہیں. باقی رہے ہے کہ بھی جب حکومت نے خود مذاکرات کی بات کی, وزراء نے اس کے لیے رابطہ کیا, تو ماحول تو ہمیشہ خوشگوار ہی ہوتا ہے. جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں بھی بہت حالات اچھے نظر آتے ہیں, لیکن ایشوز پر ہی بات ہوتی ہے, اور جب تک اس کا حل اور نتائج سامنے نہ آئے تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن سر آپ لوگوں نے ایک بڑا دھرنا یہاں پر لے کر ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کے لیے ریلیف لیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک بڑا دھرنا لے کے آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے جماعت اسلامی کی وہ بیٹھی ہوئی ہے سر یہاں. اب یہ ممکن جی سر سوال اگر لے لیں میرا, جماعت اسلامی کی اعلیٰ قیادت اس وقت راولپنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے دھرنا لے کر. مذاکرات کے 1-2 راؤنڈز کے بعد آپ لوگوں نے دیگر شہروں میں بھی دھرنے کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے, تو کیا اس سے یہ بات سمجھی جائے کہ آپ لوگ کو بہت پر امید نہیں ہے حکومتی رویے سے, اس لیے آپ لوگ بڑھا رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں دھرنے کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھی اگر یہاں دھرنا ہو رہا ہے
تو اسی طرح جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں بھی دھرنا دیا جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم پبلک کو، عوام کو، عامت الناس کو، جو ہم جن کے مسائل کے لیے اٹھیں ان کو ہر لمحے کی خبر بھی دیں اور ان کو بات بھی پہنچائیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ لاہور میں بھی، کراچی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی لوگ جمع ہوں، اکٹھے ہوں اور لیڈرشپ جو ہے وہاں ان سے مخاطب بھی ہو. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جب دھرنے سے یہاں خطاب کر رہے ہوں تو چاروں جگہوں پر جو ہے کہ براہ راست ان کو اس بات کی اطلاع مل رہی ہو کہ اس وقت راولپنڈی میں یا اسلام آباد میں اور اس دھرنے میں عوام کے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم اپنے اس دھرنے کو بھی اور اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ بھی جاری رکھیں گے اور ہمارا ہدف یہی ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. اب بہت قوم کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے. ہماری سلامتی بھی، ہمارا مستقبل بھی، ہمارا وجود بھی، پورا جو سوشل اور سماجی پورا فیبرک ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، مفادات کا شکار ہو رہا ہے. پاکستان تو ایک بڑے مقصد کے لیے قائم کیا گیا، اللہ نے پاکستان کو ہر وسائل دیے ہیں، لیکن جو بری طرز حکمرانی ہے، کرپشن ہے اور مس مینجمنٹ ہے، ذہنی غلامی ہے اور اغیار کی غلامی ہے، استعمار کے سامنے بالکل گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. اس کی بنیاد پر کیا 25 کروڑ عوام کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے یا 25 کروڑ عوام کے جو ذہنی اور ان کے اندرونی جذبات ہیں ان کو سمجھ کر ان کے لیے پوری ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس کے لیے جدوجہد کی جائے اور ان کی نمائندگی کی جائے تو دھرنا اسی چیز کی علامت ہے. اچھا صاحب، ایشوز جو آپ بتا رہے ہیں نئے نہیں ہیں، پرانے. آپ نے خود بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ مسائل بہت پرانے، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ایک تنخواہ دار طبقہ تک جو ہے وہ بھی پستا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ یہ کرنا چاہیے. لیکن سر یہ جو 10 مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے میرے سامنے ہیں اس وقت، مجھے تھوڑا سا آپ لوگ، ظاہر ہے آپ بہت قداور سیاستدان ہیں، معاملات میرا خیال ہے کہ ہم تو 6-7 مطالبات کی بات کر رہے ہیں، میڈیا نے خود ہی 10 بنا دیے. چلیں ویسے کیا 6-7، چلیں آپ بتا دیں کیا 6-7 مطالبات ہیں. ایک تو سر یہ، لیکن دوسرا یہ بھی کہ آپ بڑے قداور سے 6-7 کو بھی چاہیں تو ہم 20 تک بھی لے جا سکتے ہیں. نہیں وہ تو سر ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس جو صبح سے پرنٹ میڈیا پر بھی چل رہے ہیں میں نے پوری ترتیب سے ساری چیزیں بتائی ہیں جی. بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ ہے، نجی اور سرکاری تنخواہ دار طبقے کا مسئلہ ہے، آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوزٹ کرنے کا مسئلہ ہے. اسی طرح صنعت، تجارت اور زراعت پر جو ٹیکسیشن کا بوجھ ہے جس سے بالکل پہیہ جام ہو گیا ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اور مقتدر طبقوں کی قومی وسائل کے ساتھ جو عیاشیاں ہیں اس سے لوگ تنگ ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ غیر ترقی جو اخراجات ہیں اس کے اوپر کٹ لگنا چاہیے، 50% تک اس کی کمی لانی چاہیے. اسی طرح یہ جو مفت گاڑیاں ہیں، مفت پیٹرول ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں کہ جس کے اندر پیٹرول نہیں عوام کا خون جلتا ہے، اس کو بھی ایک کم سطح پر کم از کم 1000 cc کی سطح پہ لانا چاہیے. یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ مسائل ہیں جو سر یہی ہیں تقریباً. ویسے اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہے جو میڈیا چلا رہا ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں تقریباً یہی ہیں جو میرے سامنے بھی ہے. سوال سر میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے یہ معاملات چلتے ہیں، یہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، آپ لوگ سینئر پولیٹیشنز ہیں اس ملک. کیا آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ انہوں نے ایک پہلے نہیں سر دیکھیں نا، آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے بغیر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم نے آئی ایم ایف کو اپنا وہ ریونیو شو کرنا ہے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا حکومت کا موقف یہ کہ ضروری ہے، ورنہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہو سکے گا. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھی ہم نے دھرنا سوچ سمجھ کے دیا ہے، پوری اس کی پلاننگ اور ہر طریقے سے ہم موجود ہیں. انشاءاللہ جو ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم عوام کے لیے آئے ہیں، قومی ایجنڈا ہے اور ان مقاصد کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جد و جہد میں کامیاب ہوں گے. اور حکمران اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے اور وقت اور حالات کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد پھر جو انجام ہوگا وہ اس کا انہی کو سامنا کرنا. نہیں لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ یہ اتنا آسان ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوری ہو جائے گا؟
میں نے کہا نا جی کہ کل انہوں نے کہا کہ بھی ٹیکنیکل کمیٹی بنائیں گے جس میں انرجی، جس میں فائنانس، پلاننگ اور اسی طرح FBR کے نمائندے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ بھی حکومت ان کو اسی بات کا، جیسے خود انہوں نے کہا کہ بھی وزیر اعظم نے کہا کہ بھی 200 یونٹ تک بجلی کے بارے میں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا گیا کہ یہ بڑا مشکل ہے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے اس کا حل بتائیں اور میں نے لازمی کرنا ہے، تو اس کا حل بھی نکل آیا۔ اسی طرح یہ جو پورا ایک فسکل بیس ہے اس کے اندر یہ پوری گنجائش موجود ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اگر اقدامات طے کرنا چاہیں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ان کی نیت عوام کی مدد اور تعاون کے لیے ہو تو اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو پوری وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں۔ اگر ان کی ٹیکنیکل کمیٹی یہ چاہے گی کہ ہم مزید کسی وضاحت کے ساتھ اپنے مسائل اور ایشوز پہ آگاہ کریں تو ہمارے ایکسپرٹس نے اس کے لیے پوری تیاری کی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے دھرنے، سر اگر صرف 2 سوال مجھ سے اور لے لیں پلیز، پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے، آپ لوگ ان کو کوئی باضابطہ طور پر دعوت دیں گے دھرنے میں شرکت کی؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارا دھرنا تو عوام کے لیے، کوئی پارٹی چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا علماء کی کوئی جماعتیں ہوں یا کوئی سماجی تنظیم ہو، اگر ہمارے دھرنے کی حمایت کرتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے۔ اگر کوئی ان کی لیڈرشپ یہاں وزٹ کرنا چاہے ہم اس کا بھی خیر مقدم کریں گے۔ ابھی یہ پرسوں ہی وزراء کی کمیٹی یہاں ہمارے دھرنے اور سٹیج پہ آئی، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو بھی آنے کا موقع دیا۔ کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اور ہم تو پوری قوم کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی آنا چاہے ہم حاضر ہیں۔ جی ویورز، آپ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی سیاسی جماعت، کیونکہ یہ عوامی مسائل کے اوپر ایشو ہے، ایک دھرنا ہے، ایک ہمارا پروٹیسٹ ہے یا احتجاج ہے، تو کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ سارا اجتماع جو ہے اور یہ سارا جو انیشیٹو ہے وہ جماعت اسلامی کا اپنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ساتھ آ کر ملنا چاہتا ہے، حمایت کرنا چاہتا ہے تو کسی کے لیے بھی دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف نے جو حمایت کی ہے اس دھرنے کی، کچھ اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایک لاہے عمل دے رہے ہیں، اس کو لے کر وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں، اجازت نہ ملنے پر کیا پھر سے اس کو ملتوی کرنا بھی ان کی ایک آپشن ہے کہ نہیں، ان سبھی ایشوز پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سیکریٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب بریک کے بعد موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت کچھ نئے ایشو سامنے آ رہے ہیں، ان پر موقف کیا ہے۔ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے انہوں نے حمایت تو کی ہے، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن کیوں ایک عوامی احتجاج کو پاکستان تحریک انصاف لیڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی، جماعت اسلامی کو لیڈ لینا پڑی، یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات کے بھی معاملات ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو ایک سوال بڑا کامنلی اب یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تاریخ دیتی ہے احتجاج کی، وڈرا کر لیتی ہے، لوگوں کو کال دیتی ہے جلسے کی، وڈرا کر لیتی ہے، TLP آتی ہے یہاں پہ بہت سارے دن بیٹھ کے چلی جاتی ہے، دھرنا ہو جاتا ہے۔ اب جماعت اسلامی تو سر جو آئی ہے وہ پیورلی عوامی ایشوز کے اوپر آئی ہے اور اچھا کامیاب دھرنا کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں لیڈ لینے میں ناکام رہے سر؟ دیکھیں ود ریسپیکٹ ہم نے کبھی کسی اپوزیشن کی کسی پارٹی پہ اعتراض نہیں لگاتے، ہم تو بلکہ ان کے ساتھ ہم حمایت کر رہے ہیں اور ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو ایک بات آپ مد نظر رکھیں گے کہ ابھی جماعت اسلامی کے ورکر کا پروگرام چل رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس والوں نے ہمیں کہا کہ کون سے PTI کے ہیں، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے کہا ان کو جیل لے جاؤ، انہوں نے کہا جماعت اسلامی کے کون سے، انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ ہم آپ کو چائے پلائیں۔ تو اگر یہ طرز عمل ہوگا اور TLP نے اجازت نامہ نہیں مانگا اور ان کو جس طرح ان کا DIG ان کے ساتھ دھمال ڈال رہا تھا کہ جی ہماری اور آپ کی کاز ایک جیسی ہے، تو میرا خیال ہے TLP بھی وہی، علاقہ بھی وہی، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تفریق کیوں، اور ہم نے صرف ایک پروٹیسٹ کی اجازت مانگی تھی اور وہ کورٹ نے واضح طور پر دے دی، آج منڈے کے لیے تھی، لیکن اس کو بھی انکار کر دیا DC نے، جس کو ہم نے کنٹینٹ پٹیشن فائل کر دی ہے۔ 5 کو جلسے کے لیے ہم نے پرمیشن مانگ لی ہے اور ہائی کورٹ میں ہم نے اس کے لیے بھی کنٹینٹ فائل کر دی ہے، اور کل دونوں کنٹینٹ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور مختلف ججز کے پاس پینڈنگ ہیں، اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی
ہم اس دفعہ جلسہ بھی کریں گے اور بے شک ہمیں اجازت ملی یا نہ ملی دونوں صورتوں میں ہم یہ کریں گے۔ سر اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے نا، ٹی ایل پی جماعت اسلامی دونوں کے دھرنوں کا ہم حوالہ دے رہے ہیں، دونوں اجازت لے کے نہیں آئے، آپ لوگ بار بار اجازت مانگتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، ٹی ایل پی کے دھرنے کے لیے میں نے یہاں پہ اپنے پروگرام میں حکومتی کچھ اراکین سے پوچھا، وہ کہتے ہیں جی کوئی زبردستی آ کے بیٹھ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے کوشش شاید نہیں کی سر پوری۔ دیکھیں اگر ہم قانون کی پاسداری کی کوشش کر رہے ہیں تو اور ہم ایوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی کنفلکٹ کو، تو اس میں تو ہمیں اپریسیشن ملنی چاہیے، بجائے اس بات کے کہ ہمیں کہا جائے کہ نہیں آپ زبردستی کیوں نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کا طرز عمل ہمارے ورکرز اور ہمارے لوگوں کے خلاف ہے، کیا وہ ٹی ایل پی یا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو میرا خیال ہے ہم سب لوگوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ سر 5 اگست کی کال سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پھر سے دی ہے، کیا لاہے عمل ہے؟ آپ لوگ ملک گیر احتجاج کی بات کریں، جلسے کی بات کریں، تھوڑا اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں 5 اگست کو انشاءاللہ ہمارا جلسہ ہوگا اسلام آباد میں، اور ملک گیر ایک احتجاج کا سلسلہ بھی ہے، جہاں جہاں ہم پروٹیسٹ کر سکے وہ بھی کریں گے اور جہاں جہاں ہم جلسے کر سکے وہ بھی کریں گے، لیکن جلسہ ہمارا سب سے مین گرینڈ جلسہ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہوگا۔ اس کی ہم اپلیکیشن ڈی سی کو دے دی ہے اور اس کے لیے کنٹینٹ پٹیشن بھی فائل کر دی ہے جو کہ کل صبح فکس ہے کورٹ میں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک وہ تو آپ کا اپنا ہو گیا نا کہ آپ لوگوں نے ایک پلان کیا کہ آپ لوگ پروٹیسٹ کریں گے، جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو کیا آپ لوگ پریکٹیکلی ان کے دھرنے میں شرکت کو بھی کنسیڈر کریں گے؟ جی پریکٹیکلی ہمارے ورکر جا رہے ہیں، ہمیں رپورٹ روز کی دے رہے ہیں، ہمارے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی حمایت ایک ہے اور شمولیت کے حوالے سے بھی ہمارے ورکر جو جانا چاہتے ہیں وہ بالکل کر بھی کریں۔ جی اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ورکرز ہیں ان کو اجازت ہے، اور مطلب آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ شرکت کر بھی رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ قیادت کے لیول کے اوپر بھی آپ کو ایک چھوٹا وقت بھیج کے پھر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے پراپر طریقے سے؟ دیکھیں اگر تو انہوں نے ہمیں لیڈرشپ کو پراپر دعوت دی تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے، فار دی ٹائم بینگ ہمیں انہوں نے لیڈرشپ کو نہیں دعوت دی۔ اچھا میرے پروگرام میں ابھی آپ سے پہلے جو ہے وہ لیاقت بلوچ صاحب موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ عوامی دھرنا ہے، ہمیں کسی کو انویٹیشن دینے کی کیا ضرورت ہے، جو بھی آئے وہ اس کے لیے دروازے کھلیں۔ دیکھیں ہم تو پہلے بھی ادھر سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے رہے، بلکہ میرے خلاف ایف آئی آر بھی کٹی اس حوالے سے، میں بھی کھل گیا ہوں، ان کے جو دھرنا تھا 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہماری ساری ہم لوگ گئے ہیں، اور میں بھی خود گیا ہوں ایک فلسطین کی کاز کے لیے۔ لیکن ابھی دیکھیں گے چونکہ ایک پولیٹیکل ایک پارٹی ہے اور وہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا جلسہ اور دھرنا کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے کارکنان تو جا سکتے ہیں، اگر ہمیں باقاعدہ دعوت دی جائے گی تو ہم ضرور جائیں گے، اگر نہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید اس لیول تک تو ہماری شاید وہ نہ انویٹیشن ہے نہ شاید ہم جائیں، لیکن ہم یہ کنسیڈریشن میں ہے، اگر کوئی ان کی دعوت آئی تو ضرور کنسیڈر کریں گے۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی جماعتیں عوامی ایشوز پر بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، آپ لوگ آلریڈی کافی ساری جماعتوں کے ساتھ ایک الائنس کے اندر ہیں، سبھی کو ساتھ لے کر چلیں؟ جماعت اسلامی ویسے جو ایک بات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہے اس کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئی ہے کہ یہ جو دوبارہ سے الیکشنز کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے، اس کی ہم نہیں کرتے سپورٹ۔ دیکھیں دوبارہ الیکشنز کا ایشو تو ابھی بھی اس طرح کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے بھی کلیم ابھی شاید نہ کیا ہو، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو فارم 45 کے مطابق 180 سے زائد سیٹیں ہمیں دے دیں، اور اگر یہ نہ ہوا تو آلٹرنیٹیولی تو پھر ظاہر ہے پھر جب تحریک چلتی ہے پھر سارے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو پھر اگر کنسنسس اس بات پہ ہوا نئے الیکشنز کی بات پہ تو شاید اس وقت پھر یہ بات بھی آ جائے۔ لیکن عمر ایوب صاحب نے تو سر کہا نا کہ قوم تیاری کرے نئے الیکشنز کی، تو اس میں پھر ایک سوال یہ بھی ہے جی، وہ ایک اناؤنسمنٹ تھی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ ان قریب ہونے والے ہیں، کیونکہ جو ہی یہ ٹرائبونلز کے فیصلے آئیں گے اس بات کا امکان ہے کہ جو موجودہ کٹ پتلی حکومت ہے کہ وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے، تو اس حوالے سے عمران خان صاحب نے قوم کو اور پارٹی کو کہا ہے کہ آپ تیار رہیں۔ اچھا اگر سر یہ ہو جاتا ہے جو آپ نے سیناریو پینٹ کیا ہے کہ یہ لوگ خود ریزالو کر دیتے ہیں اسمبلی، اس صورت میں بھی نیا الیکشن آپ لوگوں کو کیسے سوٹ کرے گا؟ وہی الیکشن کمیشن ہے، وہی سارا سسٹم اور نظام ہے، تبدیلی اس کے اندر کوئی ریفارمز ابھی ہم نے دیکھے نہیں، اس طرح تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا، اس کے لیے تو جب تک اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہ ہٹ جائے، ریفارمز نہ آئے، اور یہ الیکشن کمیشن کے وہ نکالنے کے لیے ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں آلریڈی گئے ہوئے ہیں۔ جی جی بالکل آپ گئے ہوئے ہیں، تو میں یہ کہہ رہی ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر یہ
सारा कुछ हो जाएगा और फिर नया इलेक्शन होगा, ये तो थोड़ा सा एक वो दूर की वो लगती है ना, एक फार फेस्ट कॉल लगती है। हमें उम्मीद है कि ट्रिब्यूनल से हमें सीटें वापस मिल जाएंगी, हमें सीटें वापस मिल जाएंगी तो हम अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्टली लेकिन सही है जो बात आप करें वो एक लंबी रेस है। अच्छा सर, थोड़ा सा अलीमा खान साहिबा की स्टेटमेंट, उसको लेकर बड़ी बहस और डिस्कशन है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नैरेटिव पे पूरा 180 डिग्री का टर्न ले लिया है। कहीं पर आप लोग जो बात कर रहे थे वो ये था कि हम सिर्फ मुज़ाकरात करेंगे और हम चाहते हैं कि वो सियासत से दूर हो जाएं। अब आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को और पीटीआई को लड़ाने की और जमातें कोशिश कर रही हैं लेकिन हम लड़ेंगे नहीं। देखिए, लड़ाई का मतलब ये है कि आज पूरी अवाम और कौम 85 से 90% पीटीआई के साथ खड़ी है। आप बन्नू का वाकया उठाएं और इसको लार्जर कंटेक्स्ट में आप देखें तो जिस तरह पीटीआई पे पाबंदी लगाना और इस तरह की हरकतें जो की तातार ने और हुकूमत ने आकर के हुकूमती ज़ुआमा ने, वो सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे हालात पैदा करने थे कि अवाम और फौज आमने सामने जाकर खड़ी हो जाए। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि उस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो, लेकिन उसको तो बहुत से लोगों ने इस बात को लेकर रीड कर लिया कि आप लोग फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या आप लोग मुज़ाकरात के लिए दोबारा से उतावले हो रहे हैं और आप लोग पहला कदम उठाना चाहते हैं। न दुश्मनी हमारी पहले थी न दोस्ती आज है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो काम न करे जिसके जरिए अपने अवाम से नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है, अवाम से दूर होती जा रही है। न ये दिफा के लिए बेहतर है, न मुल्क के लिए बेहतर है, न रियासती इदारों के लिए बेहतर है, न रियासत के लिए बेहतर है, न फौज के लिए बेहतर है। हमने उनको एडवाइस किया है, अगर वो इस एडवाइस पे पूरे उतर जाएं तो उनके लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। नहीं पूरे उतरेंगे तो बाकी तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है और जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो जारी है और अवाम आज भी हमारे साथ खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी का इलेक्शन एक रेफरेंडम था, उसके जरिए हमने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। सर अच्छा चलें थोड़ा सा अब लाहे अमल फिर मजीद दोबारा एक दफा अपना आगे का बता दें, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि डीसी इस्लामाबाद ने जलसे की दरखास्त मुस्तरद कर दी आपकी। जी वो जलसे की दरखास्त नहीं थी, वो जलसे की दरखास्त नहीं थी, वो एक प्रोटेस्ट की दरखास्त थी। जो आज के लिए कोर्ट ने कहा था उसको रिजेक्ट किया है, उसको हमने उसको भी चैलेंज कर दिया है। वो कल सुबह कंटेम्प्ट, 2 मुख्तलिफ कंटेम्प्ट लगी हैं। डीसी के एक आर्डर जो प्रोटेस्ट को रिजेक्ट किया था वो भी कल सुबह लगी हुई है, और जो जलसे के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो डायरेक्शन दे रखी है, उसके लिए भी हमने कंटेम्प्ट पिटीशन कर रखी है और कल सुबह फिक्स है। हमें उम्मीद है कि ये डीसी पहले भी सजा याफ्ता है और अब दोबारा शायद सजा होगी तो इनकी शायद अब जमानतें भी ना होंगी। सही। अच्छा सर थोड़ा सा ये भी जरूर मैं चाहती हूँ कि एक दो सवाल आखिर में ले लें मुझसे। एक तो ये कि तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप लोग कहते हैं हम बात करेंगे जो भी बात करेंगे, वाई तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एंटिटी के तौर के ऊपर क्यों इन मामलात को आगे नहीं लेके जाना चाहती? देखें, इन कठपुतलियों को जब इन्होंने अनाउंस किया था कि APC हम करने जा रहे हैं, हमने उसको हामी भरी थी, तो उसके जवाब में इन्होंने हमें क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट का इस दौरान फैसला आ गया, इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी पे हम पाबंदी लगाएंगे और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे आर्टिकल 6 की। इन कठपुतलियों पे हमें कोई भरोसा ना एतबार है। तो बहरहाल पहले भी इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, चकजई साहब के हवाले बात की थी, तो हम उसको जरूर कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, बस आखिरी सवाल, आपके ख्याल में जो भूख हड़ताल आप लोग कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, उसका कोई फायदा हो रहा है? देखिए, कलाम की भूख हड़ताल है, उसमें हमारा ये है कि हम इमरान खान साहब की एक जो इंटेंशन है उसको हम हाईलाइट करें, वो हम अपना काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक ये थी कि जिस तरह की महंगाई, बेईमानी, डिसऑनेस्टी, चीटिंग और चोरी और डकैती आज हो रही है, उसके हवाले से एक पब्लिक में एक अवेयरनेस पैदा की जाए, जो कि उसके जरिए भी मीडिया के जरिए उन तक, पब्लिक तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। दैट वाज द पर्पस। और जो हम वरना हम पूरे पाकिस्तान में शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। जमात इस्लामी का जो धरना है उसको ज्वाइन करने के हवाले से उन्होंने कहा कि वो एक और सियासी जमात का पावर शो है, उसमें शायद ऑफिशियली उस तरह जाना तो मुनासिब नहीं होगा हमारा, हम उस पर गौर करेंगे, लेकिन जो हमारे कारकुनान हैं वो वहाँ पर बिल्कुल जा भी रहे हैं, उनको जाना भी चाहिए। हम इन प्रिंसिपल उस धरने की हिमायत करते हैं। 5 अगस्त को मुल्की एहतजाज जो है वो, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट से भी हमने रुजू किया हुआ है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी फाइनली क्या पार्लियामेंट के दरवाजे से उठकर
मजीद आगे बढ़कर कोई एहतजाज करती हुई हमें नजर आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इजाजत मिल रही है या नहीं मिल रही है, उस कशमकश के अंदर पड़े हुए हैं। जबकि जो बाकी सियासी जमातें हैं या कुव्वतें हैं वो हम देख रहे हैं कि जब भी उनका जी चाहता है वो आते हैं, इस्लामाबाद में जलसा भी करते हैं, धरना भी करते हैं और अपने मामलात और मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लीड लेने में फिलहाल नाकाम नजर आई है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।